नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान चैलेंजेस पे और हमारे साथ मौजूद हैं सरदार शौकत पपुलजई साहब, प्रेसिडेंट ऑफ बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम। आज कुछ हीटेड डिबेट हुई है इस सिलसिले में कि व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ बलूचिस्तान, वाई पीपल आर सो एंग्री कि वो अलग होने की क्यों बात कर रहे हैं। दूसरे लोगों को भी तकलीफ होती है लेकिन वो बातचीत से तय हो जाती है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि एक सरदारों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो गवर्नमेंट के साथ रही हमेशा से, लेकिन कुछ लोग नाराज़ हैं और वो कहते हैं कि हम पहाड़ों पे चले गए और हम अब अलग होकर रहेंगे। इंटरनेशनल इंटरवेंशन की भी बातें होती हैं। मैंने एक सवाल डॉक्टर सरदार साहब से ये उठाया कि हमारे प्रेसिडेंट साहब जरदारी साहब खुद बलोच हैं, वाई ही फेल्ड टू ब्रिंग पीस इन बलूचिस्तान, पैसिफाई दैम, सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने कहा कि ही एक्चुअली मिस्ड ए वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू कुड हैव कॉल्ड ए जिरगा ऑफ ऑल द ट्राइबल लीडर्स। और उनमें से जो सीनियर्स थे उनके पास वो अलग से जाते कमेटी बना के और उनसे पूछते कि भाई आप जो हुक्म दें, जो आपके मसले का बताएं, जैसे अंग्रेज़ करते रहे। सेंडरमैन, ब्रूस वगैरह सरदारों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, उनको उनके पांव तक पकड़ लेते थे, उनके नीचे बैठ जाया करते थे, उनको ईगो को इतना अपलिफ्ट करते थे कि वो उनकी बहुत सारी नाजायज़ बात भी मान लिया करते थे। ये अपॉर्चुनिटी थी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं थी, लेकिन वी हैव मिस दैट। पीपल आर स्टिल एंग्री, वी हैव टू फाइंड ए सोल्यूशन। इकनॉमिक इश्यूज़ पे सरदार साहब बोलते हैं हमेशा पॉजिटिवली, और इनका ख्याल है कि इकनॉमिक इश्यूज़ को जब हल किया जाएगा, जॉब्स का मसला हल होगा तो मामला ठीक होते चले जाएंगे। सरदार साहब, ये हकूक़ बलूचिस्तान पे बात हो गई। एक इशू आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जो अभी डेवलपमेंट हो रही है इंडिया के साथ कि जी वो फ्री ट्रेड और हम वी आर मूविंग टूवर्ड्स सॉर्ट ऑफ फ्री ट्रेड एरिया, फ्री साफ्टा एग्रीमेंट के तहत, और अफगान ट्रांजिट ट्रेड, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके चमन के ज़रिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती थी उसका? देखिए, हमारी नॉर्दर्न इकोनॉमी जो है बिसाइड एग्रीकल्चर, आप समझें कोयटा से ऊपर आप चमन की तरफ जाएं, इट इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन अफगान ट्रांजिट। अच्छा, रादर 90% डिपेंडेंट ऑन अफगान ट्रांजिट। अभी जब ये हुआ, सबसे बड़ी ये बात है कि गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को से बिल्कुल एडवाइस नहीं ली, उसको कंसल्ट नहीं किया। असूलन कंसल्ट करना चाहिए था। जब डेवोल्यूशन किया आपने, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को हैंड ओवर कर दिए, तो फॉरेन अफेयर्स ओके, इट्स अ फेडरल सब्जेक्ट, बट स्टिल it's the right of a province, particularly a province which holds almost near to 50% the land mass of this country, कि उनसे कंसल्ट करना चाहिए था कि जी क्रॉस बॉर्डर जो है वो जो मेजर रिसोर्सेज हैं अफगानिस्तान के वो इंडिया कैप्चर करता जा रहा है, उसको उन रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये कोई हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो आए दिन बहुत ऐलान करते हैं कि जी इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी, बिकॉज दिस इज एक्चुअली दे वांट टू मेक अ प्रॉफिट मेकिंग। इसमें नेशनल इंटरेस्ट किसी ने नहीं देखा। नेशनल इंटरेस्ट ये है वो जब इंडिया, वाई इंडिया इज सो एक्साइटेड कि जी मैं ओवर नाइट 60 साल पाकिस्तान को कॉर्नर करते रहे दुनिया के साथ मिलके, आज ओवर नाइट इतना लव अफेयर हो गया कि जी हमें बस रूट दीजिए अफगान। नो, दे डोंट, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग, इट्स अ ड्रैगन ट्रैप। बिकॉज इंडिया को अपनी इंडस्ट्री के लिए नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, जिसमें आयरन ओर भी है, जिसमें क्रोम भी है। देयर आर मेनी रिसोर्सेज which they need a route to transport. Why they have paid to Iran to build that road to Afghanistan? अब उस रूट के लिए you have to see the national interest कि यार अगर उनकी माइनिंग को आप अफगानिस्तान, ठीक है हमारा भाई मुल्क है, आप उसको इतना फैसिलिटेट करें। बाबा बलूचिस्तान को तो देखिए आप, बलूचिस्तान प्रोविंस कैन मैच अफगानिस्तान बाय एनी वे दिस प्रोविंस, क्योंकि हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास रिजर्व है। अगर हम वही मैंने पहले अर्ज किया कि ग्वादर की रोड जो है वो रास्ते में एवरी डे गवर्नमेंट से कि हमारे पास बजट नहीं है, फिर वो कहते हैं कि जी बजट है, फिर रिलीज नहीं होता, फिर टेक्निकल इश्यूज आ जाती हैं। ओवर एंड अबव गवर्नमेंट शुड कंसल्ट दिस प्रोविंस कि यार ये इंडिया चाह रहा है, अगर हमने ये कर दिया अफगान ट्रांजिट जो आएगा ये स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन हो जाएगा तो ये चमन, किला अब्दुल्ला एंड सराउंडिंग में जो सिटीज़ हैं जहाँ ये बॉर्डर ट्रेड होता है,
اس کے لیے آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ یو ڈونٹ ہیو مینز آف کمیونیکیشن, یو ڈونٹ ہیو انرجی ریسورسز وچ از الیکٹریسٹی, پاور, گیس, تو آپ وہاں انڈسٹری تو لگا نہیں سکتے. آپ کو ٹریڈنگ اگر کرنی ہے, جب ٹریڈنگ سلو ڈاؤن ہوگی تو اس پاپولیشن کو کیا کریں گے آپ؟ پھر امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ ورڈ ہیں کہ جی یہاں پہ ملیٹنٹس پیدا ہوتے ہیں, یہاں پہ گن رننگ ہوتی ہے, یہاں پہ ڈرگ بیرنس پیدا ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ سوچا, انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سوچا, امریکہ نے 5 سال میں اوپنلی, اٹس ناٹ اے سیکرٹ, آئی ٹیل یو, آئی ہیو بین فائٹنگ فار دس, ROZs بنایا. ہماری گورنمنٹ نے ملینز آف ڈالر سرو کر دیے کہ ڈیلی کامرس منسٹری, انڈسٹریز منسٹری اور فارن افیئرز واشنگٹن کے چکر لگا کے تھک گئے. فائنلی لاسٹ ایئر دے سیڈ کہ جی ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زون, وی آر گوئنگ ٹو پے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ویئر از دیٹ؟ اب جب اسٹریٹجک گیم شروع ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں جی ابھی ہم یہ نہیں شروع کر سکتے. اب ہم لوگوں کے ہاں تو یہ انالیسز ہے ہی نہیں, ہم تو ایڈاک چلتے ہیں کہ جی بس اعلان کر دیا, جیسے ایوری بڈی, آل سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, انکلوڈنگ پارٹلی سم آف آر لیڈرشپ ان بلوچستان, ہر آدمی بلوچستان کے پیچھے اس کا امیج بیڈ کرنے کے چکر میں کہ جی وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, وہاں ڈیولپ نہیں ہے, وہاں پراپر مین پاور نہیں ہے. دس شوڈ اسٹاپ. آپ انٹرنیشنل اسٹریٹجک گیم کو مت ہونے دیجئے, اس کو بند کیجئے. آج مائکرو لیول پہ اگر لوگ دکھ گئے اور انہوں نے چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی, یہ تو ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ فیس نہیں کر پا رہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی از پلئنگ گیمز ان بلوچستان اینڈ یو کینٹ اسٹاپ دیم. ہاؤ یو شوڈ بی اسکیئرڈ, ہاؤ یو گوئنگ ٹو اسٹاپ دا پیپل آف بلوچستان اگر وہ بہت تکلیف میں آ گئے کہ آپ ان کو پانی نہیں دے رہے, آپ ان کو روڈ نہیں دے رہے, اور بس یہ ضرور کہہ رہے ہیں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہو, وہ منسٹر ہو, اینی بڈی ہو, ایوری بڈی سینگ کہ جی بلوچستان میں حالات خراب ہیں. بابا آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے حالات خراب نہیں ہیں, بلوچستان کے حالات خراب ہیں. دس شوڈ اسٹاپ. یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں یہ بہت ہی جو ویری ڈیمیجنگ, جو انویسٹمنٹ جس کے لیے آپ لوگ کوشش کرتے ہیں, خاص طور سے آپ کے ادارہ, اس کے لیے تو کام ہی کرنا مشکل ہو گیا کہ آپ کس منہ سے جائیں گے کسی کے پاس. ویری ڈیمیجنگ. ہم خود ہی اپنی بدنامی کر رہے ہیں. آپ طارق بھائی, آپ کا یہ کہنا ہے کہ تھوڑی بہت اگر انسرجنسی ہے بھی تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے پولیٹیکل سولوشنز اگر آپ ڈھونڈ لیا جائیں تو پاسبل ہے. یہ آپ کی کیا ججمنٹ ہے کہ بائی اینڈ لارج کیا تمام بلوچی اتنے ناراض ہیں یا صرف تھوڑے سے لوگ ہیں ناراض؟ طارق بھائی آپ دیکھیے, ایک ادارے سے میں شروع کروں گا. بیسیکلی ان ماڈرن ورلڈ دے کال اٹ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی. 3-4 اتنے بڑے ادارے ہیں, اگر آپ ان کی بیلنس شیٹ دیکھیے اینولی, دے میک بلینز آف روپیز. ان میں سب سے بڑا ادارہ OGDC ہے, آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن. اس کے بعد آ جائیے PPL. ابھی میری نظر میں سوئی کی پرابلم کریٹر از PPL. ابھی PPL نے ایک ادارے کو 8 کروڑ روپے ڈونیشن دی ہب میں, وچ از چارجنگ ہیل آف اے فیس فرام اے کامن پرسن. کامن آدمی کا بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا وہاں پہ. بابا یہ 8 کروڑ میں 4 کروڑ روپے میں آپ اپنے جہاں آپ آپریشن کر رہے ہیں, جہاں 50 سے آپ گیس نکال کے الحمدللہ ہمارے ملک کو دے رہے ہیں اور ہماری انڈسٹری تھرائیو کر رہی ہے, ادھر ہاسپٹل نہیں بنا سکتے تھے آپ, وہاں اسکول بچوں کے لیے نہیں بنا سکتے تھے, وہاں روڈ کی کمیونیکیشن نہیں. انہوں نے اس علاقے کو ناراض کیا. جتنی یہ جو کہتے ہیں کہ سردار کو دیتے تھے بہت پیسے, ملینز, بیلنس شیٹ پہ دکھاتے ہیں. میں آتا ہوں سردار کے اوپر, ایکسپینسز میں دکھاتے ہیں. دیکھیں سردار کی بات کرتے ہیں, اونر کو دیں گے. سردار کی بات کرتے ہیں, یہ اچ پاور پروجیکٹ بنا ڈیرہ مراد جمالی میں, ٹھیک ہے. سردار جمالی نے خود ڈیسیجن لیا, دے گفٹڈ دیٹ لینڈ ٹو دی اچ پاور پروجیکٹ, آلموسٹ 100 acres آف لینڈ. دے ڈنٹ چارج اینی تھنگ. یہی اسی پارٹی کی اس وقت گورنمنٹ تھی, محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کی گورنمنٹ تھی, اینڈ شی ریئلی اپریشیٹڈ کہ یار اتنا بڑا انہوں نے سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی, انہوں نے کیا. اب پرابلم یہ کہ وہ کمپنی نے سب سے پہلے جب دیکھا کہ یار اتنا جیسچر ہمیں دے رہی ہے, تو انہوں نے سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ جی ہم جابز آپ کو دیں گے, سیکیورٹی آپ ہمیں پرووائڈ کریں, اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ویل ڈو اٹ. یو نیڈ ہاسپٹل, وی نیڈ ایجوکیشن. کراچی سے بالکل ایڈجسٹن. ہب میں ہب پاور پروجیکٹ ہے پاکستان کا سب سے بڑا پرائیویٹ پاور پروجیکٹ, نیئر ٹو 1400 میگا واٹ بجلی کریٹ کرتا. آپ دیکھیے انہوں نے سراؤنڈنگ میں
نرسریز, ہاسپٹل, اسکول, ہر قسم کی اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پوری کی. سینڈک میں چلے جائیں ٹورڈ ایران بارڈر, چائنیز کمپنی ہے, انہوں نے پوری اپنی سوشل رسپانسبلٹی پوری کی. اب جو پبلک سیکٹر ادارے ہیں, او جی ڈی سی, پی پی ایل, دے آر لارڈز. لارڈز مین کہ وہ سرداروں سے بھی بڑے سردار بن گئے. ان کے ایم ڈی, چیئرمین, دے تھنک دے آر مور دین سردار. دے شوڈ اسٹاپ. وائی؟ All the major public sector organization, all the major institutions, we do not have representation from Balochistan. آپ بینکس کو لے لیں, آپ پی آئی اے کو لے لیں, آپ بڑے بڑے اداروں کو لے لیں, وہاں کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کیا کرے گی کہ جی یہ چیف سیکرٹری صاحب ریٹائر ہوئے ہیں, یہ فلانے سیکرٹری صاحب ریٹائر, چلیں جی اس بورڈ پہ ان کو بھیج دیں, چلیں سیکنڈ کیریئر وہ شروع کر دیں. But you put a competent person who can represent Balochistan and who can actually bring a meaningful result out of that. That is the one reason جس پہ میں آپ کے اوپر زور دوں گا کہ بلوچستان کی ریپرزنٹیشن صرف پارلیمنٹ میں نہیں چاہیے. بلوچستان کی ریپرزنٹیشن تمام ان اداروں میں چاہیے جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جن کی وجہ سے بلوچستان کو فائدہ ہو رہا ہے. 2-3 کا میں نے نام لیا, لسٹ آف دی انسٹیٹیوشن. اگر سب مل کے تھوڑا تھوڑا کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے جو ہو گئے. یہ ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے کارپوریٹ کمپنیز تک پہ رسپانسبلٹی جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت بڑی پاپولیشن تو ہے نہیں, اور آپ نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ بلوچیز آر ناٹ بیگرز. سب کے پاس اپنا گھر ہے, سب کے پاس کچھ مویشی ہیں, دے آر سیلف امپلائڈ موسٹلی. فیو پیپل, ہر فیملی سے ایک آدھ کو اگر اچھی جاب مل جاتی ہے اینڈ دا ریسٹ آف دا فیملی ٹیکس کیئر آف دیئر لینڈ اینڈ دیئر کیٹل, دے آر کوائٹ ہیپی پیپل. لیکن اتنی تھوڑی سی پاپولیشن کو بھی ہم ٹیک کیئر نہیں کر پائے, بیکاز آپ نے جیسے بالکل رائٹلی شو کیا کہ پی پی ایل اتنے دنوں سے وہاں سے تیل نکال رہی ہے, بلوچستان وہاں کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک. کیوں نہیں ہے؟ صرف پی پی ایل چاہتی تو ڈیرا بگٹی کو ایک جنت بنا سکتی تھی, اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہر بچے کو جاب, ہر فیملی کے ایک ممبر کو جاب دلا دیتی, ہر فیملی کے بچے کو پڑھا دیتی, ہر فیملی کے بچوں کو ہیلتھ دے دیتی. تو کوئی اتنی بڑی آبادی تو تھی نہیں کہ وہ نہ کر سکتے. تو یہ سب کچھ جو محرومیاں ہوئی ہیں, لیکن آپ سے بات کر کے پھر بھی امید یہ اٹھتی ہے کہ اگر یہ پرابلمس کو ہم سالو کر لیں, اکنامک ایشوز بہت بڑے نہیں ہیں, تھوڑے سے ہیں, تو یہ آہستہ آہستہ جو بھی ناراضگی ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اور دوسری بات, میں تھوڑا سا اپنی طرف سے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بیس پہ بات کروں گا کہ واٹ از بلوچستان, ویئر ڈیڈ اٹ کم فرام؟ اٹ واز کلات, ہے نا. یہ ٹریٹی آف مستونگ سے پہلے کلات ایک اسٹیٹ ہوتا تھا, اور یہ ناردرن ایریا واز پارٹ آف افغانستان. صحیح بات ہے. کس نے بنایا اس کو یہ اس شیپ میں بلوچستان؟ سینڈرمین اینڈ بروس, ہز ڈپٹی. انہوں نے کیا کیا؟ آئے, پہلے بلوچیوں سے بڑی لڑائی ہوئی, پھر ان سے دوستی ہو گئی. اب طریقہ کار کیا تھا اس کا؟ یہ نہیں تھا کہ اس نے سینٹرمنٹ کے وتھ 20,000 اسکاؤٹس, ناٹ اے فورس. کوئی جنگ نہیں ہوئی بلوچستان میں, مگر ٹیکٹس اس کی دیکھیں آپ. ہی کریٹڈ ون آف دا لارجسٹ امپائر کا ایک بہت بڑا ایڈیشن کیا ٹورڈز اینڈ آف دا امپائر, اور اس کا ٹیکٹس یہی تھا کہ سرداروں کو عزت دو, بس بدلے میں کچھ نہ دو, خالی ان کا پاؤں پکڑو, ان کو سردار بولو, ان کو اوپر بٹھا کے تصویر کھینچا لو. And he managed it very nicely. بہت ایزی قطع کلامی معاف ہے. اچھا, ایک جو اوپر کا جو ایریا تھا وہ تو خیر جنگ کے صورت میں ٹریٹی آف گیٹمک میں آپ کو پورا پختون بیلٹ مل گیا. اس کو کتنے خوبصورتی سے انہوں نے چلایا, ریلوے دے دیا, پولیس دے دیا, جابس دے دی لوگوں کو. It was quite a peaceful place. Why did not manage it? ایزی بہت ایزی سولوشن ہے کہ ایک وی نیڈ immediate renovation of the Balochistan political system. We have not come out to date from the tribal system. اور میں ریپیٹ کرتا ہوں, میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں, اور میں کرتا رہوں گا جب تک انشاءاللہ بلوچستان میں پراپر جو کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے, سوشو اکنامک انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک کنڈیوسیو نہیں ہو جاتا. میں کہتا رہوں گا. دیکھیں, اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ جتنی پروونشل گورنمنٹس آئیں, جتنی فیڈرل گورنمنٹ آئیں, وہ اپنی کنوینئنس پہ ریجمنٹل سٹائل استعمال نہ کریں بلوچستان کی. بیوٹیفل بات. ایک تو ریجمنٹل سٹائل بند کر دیں کہ جی وہ بس آپ بیوروکریسی سے مل جائیں, آرمی سے مل جائیں اور لگائیں رگڑا. اسٹاپ ریجمنٹل سٹائل. اور میں اپنے سرداروں اور نوابوں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بچے جو میرے کئی بچوں کی طرح ہیں یہ سردار میرے, ان کو میں یہ میسج دیتا ہوں کہ اب ٹائم ختم ہو گیا, لیٹ اسٹاپ مائکرو منارکیز.
we should stop کہ یہ میرا ایریا یہ اس کا ایریا. Let's join together and let's take Balochistan forward. Beautiful. Which should be become the leading province of proudly of this Islamic Republic of Pakistan. And I assure you, the day we do that, rather people should play games to us. They should do trading with us. They should do business with us, and they should love to come as a tourist in this province. Exactly. You know? That's what I need. There are a lot of beautiful places which I really love in Alhamdulillah. Balochistan. I intend to go in July again. Inshallah. Ziyarat and other places. ایسی ایسی خوبصورت جگہیں ہیں بلوچستان میں کہ آدمی کا دل خوش ہو جاتا ہے. خاص طور سے جو سندھ بلوچستان اور یہ جو گرم علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے سب سے قریب ترین جگہ یہی ہے. قلات ہیز اے بیوٹیفل فارسٹ اینڈ ایون کچدار از ویری نائس ڈیورنگ دس پیریڈ. ابھی یہاں جیسے گرمی ہو رہی ہے آپ کچدار چلے جائیں, 3 hours ڈرائیو, سستے ہوٹل پڑے ہوئے, ہوٹل بن کے پڑے ہوئے, کوئی آ نہیں رہا. قلات چلے جائے تو بیوٹیفل پلیسز. آپ کی بات اللہ کرے صحیح ہو. آپ نے جیسا کہا کہ یہ ٹرائبل سسٹم آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. لیٹس تھنک آف بلوچستان ایز اے یونٹی. ٹرائبل سسٹم ختم نہ, وہ تو ہماری ہیریٹیج ہے, ہماری نہیں, مگر یہ کہ لیکن it should incorporate into the modern system. Because that's what has happened all over the world. اور جیسے جیسے اکنامک ترقی ہوگی تو یہ چیزیں کم ہوتی چلی جائیں گی اور انشاءاللہ بلوچستان will move forward. I hope کہ یہ جو پیسمسٹک باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کرے اس پہ نہ ہو. بلوچستان چلا گیا تو پاکستان پہچان میں نہیں آئے گا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہوگا انشاءاللہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ دوسرے صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہم لوگوں کی طرف دیکھیں اور ہم لوگوں کی طرف آئیں, وہ وزٹ کریں جیسے آپ جاتے ہیں ماشاءاللہ, وہ لوگ بھی وزٹ کریں. بالکل وزٹ کریں. سردار صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ویل کنٹینیو آن دس فردر. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. ناظرین, بلوچستان چیلنجز پہ یہ ڈسکشن آپ نے سنی. سردار شوکت صاحب ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں, اچھی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اس سچویشن کو. ناراضگی, لڑائی جھگڑے اور غصے میں بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. چیلنجز ہیں لیکن اس کے سولوشنز ہیں. سردار صاحب نے بہت ساری باتیں آپ کو بتائی. اتنی وہاں ریسورسز پڑی ہوئی, چھوٹی سی پاپولیشن ہے اور وہ پاپولیشن فقیر پاپولیشن نہیں ہے ماشاءاللہ. زیادہ تر سیلف امپلائڈ ہے ان دا سینس کہ دے ہیو لینڈ, دے ہیو کیٹلس. ان کو اگر مثال کے طور پہ ہر فیملی کو اس وقت ہم کوشش کریں, کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہر فیملی کو صرف ہم اگر 20 25 کیٹل دے دیں جتنے بھی ان کے پاس پہلے سے ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ بلوچستان کی حالت بہت اچھی ہو جائے گی. ہر فیملی سے ایک بچے کو جاب دلا دینا کون سا مشکل کام ہے. انگریز اگر یہ کام کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. دوسری بات جو میں کہوں گا بیسڈ آن مائی ہسٹوریکل اسٹڈیز, یہ بہت ہی رسپیکٹیبل اور بہت ہی خوددار اور عزت والے لوگ ہیں. ہر بلوچی آپ دیکھیں گے کبھی نہ جھوٹ بولتا ہے, نہ کبھی چوری کرتا ہے, نہ کبھی کوئی غلط بات کرتا ہے. کم بولنے والے لوگ ہیں. آل دے ڈیڈ از رسپیکٹ. ہاؤ ڈیڈ دا برٹشر مینیج ٹو گیٹ سچ اے لارج چنک آف لینڈ اینڈ کریٹ بلوچستان. آپ کو یقین دلاتا ہوں میں کہ پرائیویٹلی بروس اور یہ سینڈمین والا جنہوں نے بلڈ کیا امپائر, وہ بڑے بڑے سرداروں کے پاؤں تک پکڑتے تھے, باپ کہتے تھے, چاچا کہتے تھے, سر چومتے تھے, ہاتھ چومتے تھے اور ان کو منا لیتے تھے. اگر ہمارے بھی لیڈرشپ اگر آج یہ اسٹریٹجی اپنا لے, اپنی خودداری کو چھوڑ دے اور قوم کے انٹرسٹ میں جا کے یہ بڑے بڑے سرداروں کا ہاتھ پکڑے, ہاتھ چومے, پاؤں پکڑے, یقین مانیے وہ سب مسئلے کو یہ لوگ حل کر دیں گے. ان کی بات ابھی بھی لوگ سنتے ہیں. تھوڑے سے لوگ ناراض ہیں, ان کو سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ریسورسز اتنے ہیں کہ بلوچستان کین بیکم دا ریچسٹ پروونس آف دس کنٹری. اتنا ٹورزم کا پوٹینشیل وہاں پڑا ہوا ہے. ہول آف دا کوسٹ کین بی کنورٹیڈ انٹو ٹورسٹ پیراڈائز. ہر 50 کلومیٹر پہ اگر آپ ایک ہوٹل بنا دیں, یورپ سے سب سے قریب ترین علاقہ ہوگا. 150-200 روپے ڈالر ڈیلی لوگ دیں گے اور ہر بلوچی کو اس علاقے کے جو کوسٹل ایریا میں 25-30 ہزار کی جاب دی جا سکتی ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. 2-4 بڑے بڑے آپ ایجنسیز کو کانٹیکٹ کر لیں یورپ میں, دے ول کم اینڈ بلڈ دس ہوٹل آن دیئر اون. اسی طرح زیارت ہے, زوب ہے, اتنی خوبصورت جگہیں ہیں, وہاں آپ ٹوریزم کو بڑھا سکتے ہیں. اور ہمارے پاس جو وہاں پہ را مٹیریل پڑا ہوا ہے, اتنا کچھ پڑا ہوا ابھی تک تو اس کو ہم ایسیس ہی نہیں کر پائے. بڑے باہر کی کمپنی آ کے وہاں بات ہی نہیں کرے گی جب ہم اپنے ملک کی خود ہی برائی کرتے ہیں. ناظرین, پروگرام پہ ہمارے فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. فیڈ بیک کے لیے ہمارا ایڈریس ہے feedback@businessplustv.pk. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.
آج ہم بات کریں گے بلوچستان چیلنجز پہ. ناظرین, پچھلے دنوں بلوچستان بہت زیادہ لائم لائٹ پہ رہا ہے, ان دا سینس کہ وہاں وائلنس بھی بہت زیادہ ہوئے, ساتھ ساتھ وہاں بڑی بڑی کانفرنسز ہوئی ہیں, میٹنگز ہوئی ہیں, اور اس پہ ایکسپلور کیا گیا ہے کہ ہاؤ وی کین میٹ دی چیلنجز آف بلوچستان. ایک سجیشن یہ آئی ہے کہ ملٹری آپریشن بالکل روک دیا جائے اور پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو طے کیے جائیں. ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے سردار شوکت پپلزئی صاحب کو, جو بلوچستان اکنامک فورم کے پریزیڈنٹ ہیں. بلوچستان اکنامک فورم آج اس سال اس نے 20 سال پورا کیا ہے. یہ ایک ایسا فورم ہے جو بلوچستان کو پورے دنیا میں متعارف کرواتا ہے ملٹی نیشنلز پورے دوسرے ملکوں میں, اور وہاں کے جو پرابلمز ہیں اور پوٹینشلز ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے. یہ لوگ, اس فورم نے بہت سارے انویسٹمنٹ پاکستان میں لائے ہیں, اور یہ ایک پازیٹیو ویو لے کے چلتے ہیں. ہم لوگ جو بہت زیادہ نیگیٹو باتیں سنتے ہیں وہ اس کو چیلنج سمجھ کے اس کے سولوشنز کی طرف جاتے ہیں. شوکت صاحب, ویلکم ٹو دا شو. آپ سے پہلے بھی باتیں ہوتی رہی بلوچستان کے بارے میں, آپ سے بات کر کے مجھے تو کم سے کم بہت سکون ملتا ہے. بہت شکریہ. کیونکہ بعض لوگ جو بہت ہسٹیرک ہو جاتے ہیں, انسٹیڈ آف ٹاکنگ اینڈ ڈسکسنگ دا ایشوز دے جسٹ اسٹارٹ شاؤٹنگ اینڈ شریل آواز میں چیخنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اس کو بہت لاجیکلی لیتے ہیں. آپ کیسا دیکھتے ہیں جو ابھی بیچ میں کانفرنسز ہوئے, کوشش کی گئی کہ مختلف پارٹیز آئی ہیں, سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ جو بھی مسئلے ہیں اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کا سولوشن ڈھونڈا جائے. مار دھار تو کوئی سولوشن ہے نہیں. کوئی شک نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق بھائی, ایک تو بہت شکریہ آپ نے تعریفاً کلمات جو فرمائے, اور ورڈ جو چیلنج ہے یہ واقعی بلوچستان کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے, ہمارے ملک کے لیے بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے. بلوچستان کے لیے پرٹیکولرلی کیونکہ پاکستان کا 47% جو ہے وہ لینڈ وائز ایک بڑا صوبہ ہے. پھر وہ کوئی 4 اسٹریٹجک بارڈرز کو دیکھ رہا ہے, جیسے افغانستان بارڈر ہے, ایران بارڈر ہے, دین اسٹریٹ آف ہارمز ٹورڈز عربین سی اوشن وہ دیکھ رہا ہے. تو بلوچستان جو ہے اس کا پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے کہ اس پوٹینشیل کو اگنور کر کے مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کانفرنس تو بہت ہو رہی ہیں, پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کے اسٹیپ فارورڈ, دے آر ٹرائنگ ٹو پروو دیٹ دے آر مور لائل دین اینی بڈی ایلس, اے کامن سٹیزن ان دس کنٹری. وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم بلوچستان میں یہ کر لیں گے, لیکن وہ ریوالو کر رہی ہے ود ان فیو پیپل, نیملی the politicians, the bureaucracy, the military leadership, and then of course media. آپ اس میں 100% شامل ہیں. لیکن جو ریئل اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بلوچستان کی پاپولیشن از جسٹ 8.5 million, which is not even 50% of Karachi metropolitan city, but it has the reserve, world class reserves of different economic sectors which you can match in with the any world class developed countries, but unfortunately unexplored. اب آپ لیڈرشپ سینٹرل لیڈرشپ اٹھ کے سندھ سے چلی جائے, سینٹرل لیڈرشپ اٹھ کے پنجاب سے چلی جائے, اور ابھی ہمارے چیف منسٹر صاحب نے 4 سال کے بعد فرما دیا کہ جی میں تو 4 سال جو ہے وہ اسلام آباد کے دھکے کھا کھا کے اب میں تھک گیا ہوں, کیونکہ اب الیکشن ہی ہے, وہ آ رہا ہے, وہ پریشان. آپ نواب صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ بڑے بگننگ میں عوام کو وائز کرتے. عوام تو ان کی طرف دیکھ رہے تھے, عوام تو لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہی تھی. پھر وہ ہی از ناٹ اونلی چیف منسٹر, ہی از اے ٹرائبل ایلڈر آف دیٹ پروونس. تو یہ میں ایک گلمپس دے رہا ہوں کہ ہمارا جو چیلنجنگ سینیرو ہے وہ ویئر وی اسٹینڈ, people are just ignorant of what is happening in Quetta and what is happening in Islamabad. Over and above, strategic game جو ہو رہی ہے, اسٹریٹجک گیم یہ کہ ایران سے جو فائدہ بلوچستان کو ہو سکتا ہے انرجی ریسورسز سے, اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کو روک لیا جائے. اس کے بعد میں ورڈ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, پہلے بھی ہماری ڈسکشن ہوئی میں نے, اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی انڈیا کے ساتھ مل کے جو ڈریگن ٹریپ بلوچستان پہ ڈال رہے ہیں کہ ایران بظاہر ایران کو روکا جا رہا ہے, لیکن ایران نے اپنے پورٹ سے چابہار بندر عباس سے وہ لے گیا روڈ افغانستان کے اندر. جو میجر مائننگ ہے کرومائٹ اینڈ آئرن اور اینڈ پارٹلی کوپر, وہ ہیوج ریزروز ہیں میچنگ ٹو بلوچستان.
وہ انڈیا کو الاٹ کر دیا گیا افغانستان کے اندر. نو دس از اے ڈریگن ٹریپ. پاکستان definitely as a country would be loser, but Balochistan would be a bigger loser. Reason being that Balochistan has faced 2 international wars of the century. Russia آیا, سارے انفلکس about 4-5 million افغانیز جو ہیں وہ انہوں نے بلوچستان میں ڈیرے لگا لیے. پھر وہ ختم ہو گئی, پھر امریکہ نے آپ نے وار آف ٹیررزم شروع کر دی, پھر انفلکس ہوا افغانستان. تو بلوچستان ہیز بین ہوسٹ ٹو آل دا پرابلمز آف انٹرنیشنل کمیونٹی. اوور اینڈ ابو اس کے ظلم کو بجائے ختم کرنے کے اور اکنامکس پہ جو امپیکٹ ہوا ہے وہ ڈریگن ٹریپ بنائے چلے جا رہے ہیں, اور وہ اپنی گیم کر رہے ہیں, اور ہماری انٹرنل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی گیم میں مصروف ہے کہ جی ڈیلی ابھی آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے کوئی کانفرنس کر دیں اور بلوچستان کے بولیں کہ جی آنسوؤں کو ہم پہنچتے ہیں, یہ ظلم ہو گیا. یہ تو ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں. دس از انف ناؤ. ڈاکٹر سردار صاحب پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے ہم تو یہ سنتے ہیں کہ ٹوٹل بلوچستان از اے ٹرائبل سوسائٹی, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ, ناٹ اے نارمل پلیس. 300 سردار ہیں وہاں, جس میں سے کہتے ہیں کہ ہر 100 دن پہ 30-40 لوگ تو منسٹری میں ہی ہوتے ہیں ایز اے ممبر آف دی اسمبلی, اور وہ بڑے آرام سے حکومت کر رہے ہوتے ہیں, مرات اٹھا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ٹو کوٹ مشرف, there are only 3 tribes, namely Buktis, the Maris and Mangals. یہ 3 ٹربل کر رہے ہیں, باقی سب صحیح ہیں. 300 ٹرائب میں سے اگر 3 ناراض ہیں تو واٹس دا ایشو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسرجنسی تو کافی بڑی وہاں پہ ہو رہی ہے. ہاؤ کین دیز 3 tribes alone can do this? یہ تو پرسیپشنز ہیں, ابھی تک بالکل کلیئر نہیں ہوا کہ who is doing what. Government says, the military regime says کہ جی it is international conspiracy against Balochistan, and I agree to this. اب سردار پہ بلیم کرنا, سردار نواب کا یہ جو I condemn the propaganda against نواب and سردار کہ جی یہ صوبے کو لوٹ رہے ہیں, یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں. کل سرخیاں یہ لگی ہوئی تھی کہ پرابلم بلوچستان از اٹ دی گورنمنٹ اور سردار. This is wrong and I condemn that. Whosoever is doing it, I strongly condemn that. No Sardar, no Nawab, if they were so. اگر کوئی نواب اکبر خان بگٹی مرحوم جو ہے وہ بھی اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں بھی بیٹھے, پروونشل اسمبلی میں بھی بیٹھے, انہوں نے ایز اے پاکستان کے جھنڈے کے اندر, قومی ترانے کے اندر اوتھ بھی لیا. تو اب سردار اور نواب جب خود آ کے اپنی ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں اپنی ٹرائبل پاور ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری, وہ ایم پی اے بن جاتا ہے, اور وہ پھر آپ سرداروں نوابوں کا جو پروپیگنڈا ہے اس سے ہٹ کے آپ ان کا حشر تو دیکھیے اسلام آباد اور سیکریٹریٹس میں جا کے. یہی نواب سردار جن کو لوگ برا کہتے ہیں وہی فائلیں لے کے لوگوں کی گھوم رہے ہیں, اور بیوروکریسی ان کو رلا رہی ہے. اور الٹیمیٹلی جب وہ کچھ نہیں ملتا, جیسے نواب صاحب کا میں نے عرض کیا, چیف منسٹر از سیئنگ, نواب اسلم رئیسانی از سیئنگ کہ جی میں چکر لگا لگا کے اسلام آباد کے تھک گیا ہوں. کیوں؟ آپ کے جتنے میکرو لیول پروجیکٹس ہیں, میگا پروجیکٹس ہیں, دے آر اسٹالڈ. گوادر کے اندر کتنا آپ نے پروپوگیٹ کیا, پرویز مشرف ہیز بلڈ دیٹ, اور وہ کوسٹل ہائی وے بن گئی, پروپوگیٹ کیا کہ جی فیوچر آف پاکستان اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو ٹرن دی پاکستان انٹو اے ٹائگر اینڈ آل دیٹ. ویئر از دی ٹائگر ناؤ؟ And the bureaucracy is not allowed to date. I am part of the system which is promoting that area کہ آج تک وہ روڈ ہی, ہائی ویز ہی نہیں بنائے گی. جب آپ کا ہنٹر لینڈ نہیں بنے گا, آپ کا کمیونیکیشن نہیں لے گا, how you can run to bring things from Gwadar to Karachi is unthinkable. اور آ بھی رہا ہے, فرٹیلائزر وغیرہ وہاں سے ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے. جب آپ کی کشتی کراچی آ کے رک سکتی ہے تو وہ گوادر میں کیوں رکے, اور وہاں سے بس پہ ٹرکوں پہ رکھ کے لانے. ہنٹر لینڈ تو یہ ہے کہ یا تو کوئی سیدھی روڈ نکلے افغانستان کی طرف, یا ہنٹر لینڈ چائنا کی طرف جا سکتا ہے. اس کے لیے وہ جو روڈ تھا گوادر سے تربت ہوتے ہوئے, سریاب ہوتے ہوئے آگے نکلنے والا, وہ روڈ تو بنا ہی نہیں. نہ وہ والا روڈ بنا جو پنجاب کی طرف جا رہا تھا تھرو کچدار. تو وہ تو سارا لگتا ہے کہ ویسٹ ہی ہو گیا, بیکاز اٹ ہیز نو میننگ. دس از انفارچونیٹ. اور میجر سیکٹرز جو ہیں بلوچستان کے, وہ اس کمیونیکیشن لنک کے نہ ہونے کی وجہ سے
اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. یو نو آر اکانومی از ڈیپینڈنٹ 67% آن ایگریکلچر وچ انکلوڈز لائف اسٹاک آلسو. اب اس کا کیا ظلم میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس ظلم کی انتہا میں بتانے لگا ہوں بلوچستان کا, کہ جتنا لائف اسٹاک ہے وہ بیچارے جو لائف اسٹاک بیچنے والے لوگ ہیں وہ تو عام سے قبائلی ہیں, بالکل ان کا لائف اسٹاک سرمایہ دار خرید کے وہ اسمگل کر رہا ہے اکراس ایران ٹو مڈل ایسٹ اینڈ ٹو افغانستان. تو اس بیچارے کو تو کچھ نہیں مل رہا. گورنمنٹ اس کو انفراسٹرکچر نہیں دے رہی, گورنمنٹ اس کو ہیلتھ فیسلٹی نہیں دے رہی, گورنمنٹ اس کو ایجوکیشن نہیں دے رہی. گورنمنٹ صرف دے رہی ہے پروپیگنڈا, بیوروکریسی صرف دے رہی ہے پروپیگنڈا, پولیٹیکل لیڈر صرف دے رہی ہے پروپیگنڈا. ہول آف دا کنٹری, آئی بلیم آل دا پولیٹیکل لیڈرشپ, وہ پروپیگنڈا کہ جی بلوچستان میں انسرجنسی ہے, لا اینڈ آرڈر پرابلم. کس کو تکلیف ہوئی سری لنکا میں جب انسرجنسی نہیں تھی؟ آج سری لنکا کی اکانومی کیوں بوم کر رہی ہے؟ Why Balochistan is only being blamed? There are problems are there. تو آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پرابلم کیا ہے تاکہ ہم اس طرف جائیں. یہ جو گورنمنٹ ہے وچ فارچونیٹلی ہیڈڈ بائی اے بلوچی زرداری صاحب, انہوں نے آن دا فیس آف اٹ ہمیں تو لگا کہ ہی ود سم ڈیلے ہی کیم اپ ود دس آغاز حقوق بلوچستان کہ جب ہم جابس دیں گے. ہی تھاٹ کہ جاب واز اے ایشو. اس سلسلے میں کچھ جابس دیے بھی گئے ہیں, خاص طور سے ملٹری وغیرہ میں ریکروٹمنٹ ہوئی ہے. لیکن اب کیا اصل لوگ ناراض کس بات پہ ہیں, کتنی آٹونومی ان کو چاہیے, اور سم پیپل وائی دے آر ٹاکنگ اباؤٹ انڈیپینڈنس, اینڈ ایز انڈیپینڈنٹ واٹ دے ول ڈو. دس از مائی کوشچن. دیکھیے تو یہ تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں جو آپ جیسے آپ انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں. اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی کہ انڈیپینڈنٹ کی بات شروع کر دی. ٹھیک ہے, اگر آپ کو جنرلی شکایت ہوتی ہے, جیسے سرائکی والے شکایت کرتے تھے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈس نہیں ملتے, ہمیں جابس نہیں ملتے, تو ٹھیک ہے انہوں نے الگ پروونس کی بات کی. لیکن بلوچستان میں پروونس تو آلریڈی ہے ہی, وہ اس کو ایک دم سے علیحدگی کی طرف جانے پہ کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا, آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کو فرمایا کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب بلوچ ہیں, اور بینگ اے نیٹو میں یہ چیز اٹس ناٹ اے کریٹیسزم, اٹس اے فیکٹ کہ ان کو اپنی بلوچ روایت جو ہے اس کو نبھانا چاہیے تھا. جب پریزیڈنٹ بنے وہ اپنی ٹربن پہنتے اور بلوچستان میں آ کے بیٹھتے. جیسے کیبنٹ کی اور پارٹیز کی وہ میٹنگ کرتے ہیں پریزیڈنسی میں, ان کو چاہیے تھا کہ جرگہ بلاتے سب سرداروں کو اور بولتے کہ جی میں 300 سردار موجود ہوتے, ان سے ایج میں بڑے بھی ہیں ہاں جن کی وہ عزت کرتے ہیں, اینڈ دے نو ہم, وہ ان کو بٹھاتے کہ جی آپ میرے بڑے آپ ہیں, بولیں, آپ حکم کیجئے. ناؤ ہی ہیز نیور ڈن دیٹ. نعوذ باللہ, بے ادبی کی معافی, خیرات دے دینا کہ جی ہم نے یہ این ایف سی ایوارڈ دے دیا, ہم نے 18th امینڈمنٹ دے دی. دس از نتھنگ. سر میں ایک بات بتاؤں, اس پہ میں نے کافی اس کو ہسٹری کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے. سینڈرمین دی جنٹلمین ہو سارٹ آف کریٹڈ دس ایجنسی جس میں پشتون ایریا اور بلوچ ایریا کو ملا کے جو انہوں نے بنایا, ہی if you read his books, his articles and his life, وہ کہتا تھا کہ بلوچی کو آپ پیسے سے تو خرید ہی نہیں سکتے کبھی بھی. وہ جا کے پاؤں تک چھوتا تھا. ایک انگریز لمبا چوڑا آدمی ریپرزینٹنگ دی امپائر آف دیٹ ٹائم, وہاں تو سورج ہی غروب نہیں ہوتا. وہ اتنا چالاک تھا, اتنا شرور تھا کہ یہ بڈھا سردار ہے, اس کو میں پیسے دوں گا, اس کو دھمکاؤں گا تو یہ اور لڑے گا مجھ سے اور مجھ سے نفرت. جا کے اس کا پاؤں پکڑ لیتا تھا, سردار صاحب پلیز ہیلپ کریں مجھے, میری نوکری کا سوال ہے. سردار صاحب کا دل فوراً ہی نرم, بھائی ایک گورا آیا ہے, پاؤں پکڑ رہا ہے, چلو ٹھیک ہے. دس از وہی بات آپ نے جو کہی نا, زرداری کوڈ ہیو ایزیلی ڈن دیٹ. ایک بزرگ سردار کو پاؤں بھی پکڑنا پڑ جائے تو کیا برا ہے, ان دا انٹرسٹ آف دا نیشن. بھائی سر آپ بتائیے کہ آپ کے, ان سے پوچھتا کہ آپ کے قبیلے کے کن لوگوں کو کیا تکلیف ہوئی ہے, مجھے بتائیں. کس کو آرمی پکڑ کے لے گئی, کوئی کو ایسے میں چھوڑواتا ہوں اور ان کو جاب بھی دلاتا ہوں, معاملہ ٹھنڈے ہو جاتے. سینڈرمین نے کیسے بنا دیا ایجنسی, وائی ڈیڈ دی بلوچ ہیلپڈ ہم, بیکاز ہی گیو دم جابس. 19 روپیز کا جاب دیتا تھا اس زمانے میں وہ ایز اے ریکروٹ. اس نے ریلوے دیا, اس نے آپ کو ہاسپٹل دیا, گورا ہونے کے باوجود, جس سے آپ نے شروع میں نفرت کیا, بعد میں پیپل اسٹارٹ ٹو لو دم. بروس اینڈ دو چیزیں طارق بھائی میں عرض کروں گا جو بہت امپورٹنٹ ہیں اس انٹیلیجنس کے ریفرنس سے. ایک تو سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جتنی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ
سینیٹرز ہوں, بہت سے میرے دوست بھائی ہیں, وہ ان کیمرہ ملٹری سیز کہ جی یہاں انسرجنسی ہے. چلیں میں تھوڑا بہت تعلیم رکھتا ہوا میں انسان مان لیتا ہوں, بار بار ایک چیز آ رہی ہے کہ جی انسرجنسی از گوئنگ آن, دیر از انٹرنیشنل کانسپریسی, فار اے وائل آئی ایگری ٹو دیم. Then the political leadership make hue and cry in the parliament and they say کہ جی okay we want to brief you in camera. لیکن میں تو عام آدمی ہوں, مجھے تو نہیں ماننا ان کیمرہ میں کیا ہوا. It is the duty of leadership to inform the عوام الناس کہ بھی ان کیمرہ میں پرابلم کیا ہے, بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر ایشو کیا ہے. چیف منسٹر کو بتانا چاہیے, گورنر کو بتانا چاہیے, جتنے منسٹرز ہیں پارلیمنٹری ممبر ان کو, عوام کو بتانا چاہیے کہ بابا یہ پرابلم کیا ہے. عوام کو پتہ چلے گا تو میڈیا کو بھی پتہ چلے گا. میڈیا will also know. We don't know. We are completely in doubt. So that's the ignorance part of the person like me. Now, second is the most challenging thing is that Balochistan is very rich in natural resources. 60s میں بلوچستان کے جو ماربل بیچنے والا شخص تھا مرحوم امیر نبی بخش زیری, ان کو دنیا کے اندر ماربل کنگ کا لقب دیا گیا جب بلوچستان میں روڈز بھی نہیں تھی. آج بھی نہیں ہے لیکن اس زمانے میں تو بالکل ہی نہیں تھی. تو اگر بلوچستان کی اس زمانے میں جب نہیں تھی ہوتا, آج جس دھانے پہ بلوچستان کھڑا ہوا ہے, اور پھر بھی میں اب ریپیٹ کروں گا کچھ, کیونکہ کچھ چیزوں کا کورٹ میں کیسز ہے, سب جوڈس ہے, آئی کی ناٹ فلی ٹاک آن دیٹ. لیکن یہ میں بتاؤں کہ اتنا مس یوز ہو رہا ہے کہ میرے اگر لینڈ ہے یا آپ کا لینڈ ہے, وہ معلوم ہی نہیں, اوور نائٹ جو ہے گورنمنٹ الاٹ کر دیتی ہے, نو بڈی نوز واٹس گوئنگ آن. فورن انویسٹر جو ہے وہ چاہے کیسا بھی ہے, یہ تو میرٹ اس وقت ہونا چاہیے کہ ایک انویسٹر آ رہا ہے, آپ اس کی کوالیفیکیشن دیکھیے اینڈ دین یو الاٹ ہم. وہ ریسورسز الاٹ ہو گئے. گوادر جو ہے وہ گورنمنٹ نے, جس گورنمنٹ نے بھی کیا, گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا, اپارٹ فرام اٹ کہ وہ دوسری پارٹی تھی یا جو اب رولنگ پارٹی ہے وہ نہیں تھی. آج وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے کہ جی پورٹ سنگاپور اتھارٹی سے جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہوا. نو, دس از ناٹ دی انٹرنیشنل نارمز. آپ یہ انٹرنیشنل نارمز نہیں ہے کہ بلوچستان جس چیلنج پہ کھڑا ہے اب آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ بلوچستان کے اندر تو کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. from where my provincial government, from where the mine owner can bring billions of dollars to invest in the mining sector and explore mining and do the development in Balochistan. Impossible. We need to have a foreign investment. فورن انویسٹر کیسے آئے گا جب آپ کے اپنے لوگ گھر میں بول دیں کہ جی بلوچستان میں تو آگ لگی ہوئی ہے, بلوچستان میں گولیاں چل رہی ہیں, آپ نہیں آ سکتے. دس آئی کنڈیم دیٹ اگین. اور یہ نہیں ہونا چاہیے, اور خود اپنے گھر کو گالی دینا بند کر دیں, چاہے وہ گورنر صاحب ہوں, محترم چیف منسٹر صاحب ہوں یا پولیٹیشنز ہوں. اسٹاپ دس, اسٹاپ پلئنگ a fictional say a theatric language for Balochistan. They should not do it. صحیح. سردار صاحب یہاں پہ ذرا بریک لیتے ہیں. ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر آتے ہیں.